बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की सियासत में हलचल हमेशा से रही है, लेकिन इस वक्त वाकई हम ये कहें कि एक कन्फ्यूजन सी बरकरार है और एक मौजूद है निज़ाम के अंदर भी, और इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो लगता नहीं है सामने कि कुछ भी किसी के पास कोई लाए अमल प्रैक्टिकली कोई मौजूद है। और एक खलासा है जो कि पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों या अवाम के बीच में पैदा हो चुका है। जाहिर है कि अवाम की नुमाइंदा जमातें जब एहतजाज कर रही हों और सिस्टम से ही अपने बेएतबारी का इजहार कर रही हों तो एक खला पैदा हो जाता है। ये खला रियासतों के लिए किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। डायलॉग कहाँ होगा, किस तरह होगा, कुछ इस तरह की बातें आई हैं। कल वजीर आजम पाकिस्तान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से कहा है कि वो चाहें तो आईनी तरमीम में साथ आ सकते हैं। ई वोटिंग पे बात कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ उन्होंने जो अहम बात की वो सेनेट के एलानिया इंतखाबात के हवाले से भी की है। क्या अपोजिशन इसको तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी? दूसरी तरफ कल मौलाना ने पीडीएम के इजलास के बाद ये कहा कि हुकूमत से किसी सतह पर किसी तरह की कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक डेडलॉक मौजूद है। इस डेडलॉक को कौन तोड़ेगा? हुकूमत से अपोजिशन बात नहीं करना चाहती, अपोजिशन हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, और इस्टेब्लिशमेंट से अपोजिशन बात करना चाहती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट शायद इस वक्त डायरेक्ट या यकीनन डायरेक्ट बातचीत करने के मूड में नहीं है। कहाँ मामलात रुकेंगे इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। पीडीएम ने मिसाक पाकिस्तान के हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी है और एक पार्लिमानी वफाकी इस्लामी जमहूरी निज़ाम और आइन की जो बालादस्ती है उसको यकीनी बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स कल सामने रखे हैं जिसके ऊपर आगे जाके मिसाक पाकिस्तान बनेगा। होगा क्या, कितना काबिल अमल है अपोजिशन का ये रवैया? खास करके कल पीडीएम की जमातें जब इकट्ठी हुई, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसने वाज़े तौर पर यह बात ज़राए के जरिए मालूम हुई है कि ये कहा है कि वो हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और सरबराहों के नाम लेने के ऊपर उन्होंने फिर अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात है उससे आगाह किया है। होगा क्या, क्या होना चाहिए? पीएमएलएन बहुत अहम जमात है, और पीएमएलएन की जो पार्लिमानी जमात है वो और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहुत दिनों से सुन रहे थे कि नून से शीन निकलेगी या शीन से नून निकलेगी। उसकी क्या इम्कानात मौजूद है? हमने सोचा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमानी रहनुमा, सीनियर तरीन सियासतदान, बहुत करीबी साथी मियाँ नवाज शरीफ के, उनको बुलाएं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, बड़ी भरपूर सियासत है इस वक्त, लेकिन क्लूलेस है। कोई इशारा नहीं है कि किधर किस डायरेक्शन में चीजें जाएंगी। अपोजिशन अपने तय कोशिशों में है, हुकूमत अपने तय। हो क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इतना कन्फ्यूजन हो और इतना क्यास हो तो वो भी इस चीज़ की जो है वो अलामत होता है कि कोई ना कोई एंड गेम जो है वो स्टार्ट हो रही है। वो कहते हैं ना कि सुबह सादिक से पहले जो है ना वो रात जो है उसका सबसे ज़्यादा अंधेरा जो है उस वक्त होता है। तो कल मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था तो उसने कहा कि वो बड़ा मुख्तसर लम्हात होते हैं वो जो अंधेरे के होते हैं, जो सुबह सादिक से। ये हमारे मुल्क में जो ये लम्हात हैं ज़रा लंबे हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी जो है वो इंशाल्लाह ताला सहर जो है वो करीब है। लेकिन सर ये तो सब कहते हैं, मतलब लेकिन होगा कैसे? बातचीत के दरवाजे सारे बंद हैं। बातचीत बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बातचीत के दरवाजे सारे बंद हैं। बातचीत के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आइन को रुजू करना चाहिए। सारे दरवाजे भी खुल जाएंगे, सारे जो है ताले भी खुल जाएंगे। आइन को रुजू करना चाहिए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो मुत्तफिक हैं, और आज से तकरीबन 50 साल कबल जो है ये आइन बना, उसमें तरामीम भी हुई हैं। बाज़ तरामीम पे बाज़ हल्के एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तरामीम जो हैं वो मुत्तफिका तरामीम हुई हैं। ख़ुसूसन जो आइन की जो हैयत थी उसको उसके ऊपर कोई तब्दीली लाने वाली तरामीम थी, उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय से हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइन को रुजू करना चाहिए। जो कल पीडीएम ने नुकात पेश किए हैं वो सारे के सारे आइन से मुतल्लिक़ हैं मेरी दानिस्त में। उसमें
کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو آئین کو انفرنج کرتا ہو یا آئین سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہو، بلکہ وہ آئین کو جو ہے وہ ایک قسم کا ری انفورس کرتے ہیں. جی. تو آج جو میثاق پاکستان کے لیے کمیٹی جو بنی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے، مجھے یاد ہے یہ آج سے کوئی 10 سال قبل یہ دیا تھا کہ پہلے میثاق جمہوریت ہوئی ہے تو ایک میثاق پاکستان بھی ہونا چاہیے، ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے جو بیونڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے. اسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جو ہے اگر اس میں کوئی ایسی تمام وفاقی اکائیاں اگری کریں تو اس میں کوئی چیز اگر اگری ہو جائے اور وہ اس میں ترمیم بھی آئین میں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ترمیم نہ ہو سکیں. تو لیکن وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جب آئین کی جو کوئی اسٹرکچرل چینجز ہوں تو وہ پاکستان میں وفاقی جو اکائیاں ہیں ان کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس بات کے کہ ایک آئین ہمارے پاس موجود ہے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے، اس کا تقدس جو ہے وہ بار بار پامال ہو رہا ہے. خصوصاً جب عوام کی حاکمیت کو پامال کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، اس کے تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے تو پھر وہ آئین کے اوپر ڈائریکٹلی ضرب آتی ہے. آپ دیکھ لیں یہ گلگت بلتستان کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، جب آپ سرکموینٹ کرتے ہیں اظہار رائے کو تو آپ جب اس کے آگے دیواریں کھڑی کرتے ہیں، دھاندلی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، RTS بند کرنے کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور کوئی اس قسم کی جو ہے دھاندلی کی نئی اور پرانی، یا پرانی جو ہے تھوڑی سی ان کو پالش کر کے تو نئی تراکیب نکال لیتے ہیں دھاندلی کی. تو یہ اس سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آئین جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جب آئین کمزور ہوتا ہے تو آپ کا وفاق مزمحل ہوتا ہے. وفاق جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. جب وفاق کا کمزور ہوتا ہے تو آپ کے ملک کا جو مستقبل جو ہے اس کو خطرات درپیش ہوتے ہیں. لیکن خیر صاحب، اس میں جو طاقتور حلقے ہیں ہمیشہ سے ان کا رول رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے ہم نے حکومت سے بات نہیں، ڈائریکٹ مریم صاحبہ نے کہا ہم ڈائریکٹ اگر ہم سے فوج بات کرتی ہے تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں جو بات آپ کر رہی ہیں آئینی طور پہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سے ایک نقصان جو ہے یہ، لیکن میرا خیال ہے کہ فریقین کو ایک ایسا چھت ڈھونڈ لینا چاہیے جس کے نیچے بیٹھ کے جو ہے سارے فریقین جو ہیں، یہ فریق جو ہیں، وہ سارے کے سارے گفتگو کر سکیں. آج سے میں ایک اسپیکولیشن کر رہا ہوں، آج 2-2.5 سال قبل جو ہے آصف کھوسہ صاحب جب بنے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ عدلیہ اس میں انیشیٹو لے سکتی ہے. تو عدلیہ میرا خیال ہے کہ کنٹروورشل تو وہ بھی ہماری تاریخ میں کئی بار ہوئی، لیکن آج بھی میرا خیال ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لے تو ایک نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. جہاں تک موجودہ حکومت کا آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا، دیکھیں عمران خان صاحب کی شخصیت جتنی وہ ڈویسو ہے، جتنا انہوں نے ہماری قوم کا جو مزاج ہے یا جو سین ہے ہمارا نیشنل، اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ایون نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ میٹنگوں میں نہیں آتے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور میٹنگیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی چیف آف آرمی سٹاف چیئر کرتے رہے. جب یہ جارحیت ہوئی پچھلے سال فروری میں، اس وقت بھی انہوں نے بریفنگ دی، انہوں نے پریکٹیکلی انہوں نے چیئر کی. اسپیکر صاحب بیٹھے تھے. اسپیکر صاحب میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے عہدے کی عزت کرتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر کو بیٹھنا چاہیے جب اس قسم کے معاملات ہوں. اور ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی پچھلے ہفتے، جو اپوزیشن نے نہیں اٹینڈ کرنے سے انکار کیا. اس لیے انکار کیا کہ اس میں پارلیمنٹری لیڈر سارے بلائے گئے ہوئے تھے، لیکن پرائم منسٹر صاحب بھی جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں نا، ان کو بھی تو وہاں پہ ہونا چاہیے. انہوں نے پھر انکار کر دیا. تو ان کی شخصیت جو ہے وہ تقسیم کرنے والی ہے، وہ تفریق کرنے والی ہے، وہ متحد کرنے والی نہیں ہے. 4-5 سال میں ان کے دور حکومت میں جتنی بھی کرائسس ہوئیں، سفورہ گوٹ والا واقعہ دیکھ لیں، آرمی پبلک سکول والا واقعہ دیکھ لیں، LOC کی اوپر وائلیشنز دیکھ لیں، بڑی وائلیشنز جو ہے نا وہاں پہ میرا 1 سال میں 800-900 وائلیشن. تو ان تمام مسئلوں پہ وہ خود
خود انوائٹ کرتے تھے، بذات خود وہ جو ہے اپوزیشن لیڈرز کو فون کر کے کہتے تھے کہ قومی مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر مل کے بیٹھ کے. تو خیر صاحب کیسے بات ہوگی؟ پرائم منسٹر بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو بتا فلا ہے جو موجودہ حکمرانی جو اس وقت چل رہی ہے اس کا بنیادی فلا ہے، اور جنہوں نے ان کو حکمران بنایا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے ووٹر، ان کے سپورٹرز، ان کے کفیل جو ہیں، ان کو جنہوں نے سپانسر کیا، ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قومی یکجہتی کی علامت بننے کے بجائے قومی تفرقے کی علامت بن گیا ہوا ہے. تو آپ کشمیر کو دیکھ لیں، کشمیر لوارث ہے اس وقت. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہفتے 10 دن پرانی مثال ہے کہ نگورنو کاراباخ جو ہے آذربائیجان نے آزاد کروا لیا نا 30 سال کے بعد، آزاد کر لیا. ڈٹرمنیشن تھی نا، قوم متحد تھی اور ان کے اتحادی بھی تھے. جس طرح ترکی ان کا اتحادی تھا، ترکی نے ان کی مدد کی ہے، پاکستان نے بھی ان کی مدد کی ہے. آج پاکستان کا کون مددگار ہے جی کشمیر کے اوپر؟ کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ لوارث ہیں اس وقت، وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایون حریت کانفرنس کچھ نہیں پاکستان. تو آپ نے کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ اس کو آپ کی بے اتنائی کا شکار ہو گیا. OIC آپ فورن منسٹر کانفرنس جو ہے اس کے لیے آپ دیکھ لیں آپ کی کوششیں بارآور ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو اسی طرح جو آپ کانٹیکٹ گروپ تک نہیں بلا سکتے. آپ کا کیا، آپ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اس وقت جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہیں. یہ موجودہ حکمران جو ہیں تنہائی کا شکار ہیں. جب شدید ضرورت ہے قومی یکجہتی کی، شدید ضرورت ہے قومی اتفاق رائے کی، آپ کی ذات جو ہے قوم میں تفرقے کی اور نفاق کی جو ہے نا وہ علامت بن گئی ہوئی ہے. بالکل خیر صاحب، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب چوائس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ایک یہ لفظ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اپوزیشن انکار کر رہی ہے مستقل. آسما چوائس جو ہے عوام کی ہے، یہ کسی ادارے کی چوائس نہیں ہے. یہ 22 کروڑ عوام کی ہے ہمیشہ سے. یہ 22 کروڑ عوام کی ہے، یہ خلق خدا کی چوائس ہے. اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ خلق خدا کی چوائس ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تسلیم کرنا ہی تو مشکل کام ہے. کیسے میرا مفاد جی یا آسما شرازی کا مفاد جو ہے وہ عوام کے مفاد سے بالاتر نہیں ہو سکتا. افراد کے فیوچر جو ہیں یا افراد کے جو فیوچر کے پلانز جو ہیں یا ان کی خواہشات ہیں، وہ جو ہے اقتدار میں رہنے کی خواہشات ہیں یا اقتدار میں آنے کی خواہشات جو ہیں، وہ عوام کی خواہشات، ان کی جو جذبات ہیں اس کی تابع ہونی چاہیے، ان سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے. یہ ریورس جو ہمارے ملک میں سلسلہ چل رہا ہے اس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. آج میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ چیف آف سٹاف کی جنرل قمر باجوہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ امن اور خوشحالی جو ہے کسی ملک کی وہ جمہوریت اور جمہوریت کے اقتدار کے تابع ہوتی ہے. تو کریں عمل اس کے اوپر، کریں عمل، تو وہ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کریں. پولیٹیکل گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، سیاسی جماعت نمائندہ کے پیچھے کھڑے. میرا مطلب ہے ایسے پردے رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت. اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہوئی ہے. عام آدمی جو گلی محلے میں ایک ہمارا شہری ہے پاکستانی جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ مہنگائی کے چکی میں پس گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. اکانومی جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. جب آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے جی کہ میں پولیس آفیسر اس لیے لگاتا ہوں پنجاب میں اپنی مرضی کے کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا قبضہ چھڑوانا ہے، تو کس حد تک ہماری حکمرانی جو ہے گر چکی ہے. لیکن خیر صاحب دیکھیے نا، اپوزیشن بھی تو ابھی جتنا آپ نے پریشر بلڈ اپ کیا تھا، آپ کے خیال میں وہ پریشر ابھی تک موجود ہے؟ وہ یہ آج منسیرے میں مجمع دیکھیں نا، لوگوں کا جذبہ دیکھیں جو آج منسیرے میں مریم کا جلسہ ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیکیشن ہے. آپ جب اس سیلاب کے آگے بند باندھیں گے، یہ ڈائکس جو ہیں کسی حد تک تو روک سکتی ہیں، کسی وقت تک تو روک سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تمام بند جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام کے پریشر کے اوپر تبدیلی کہیں اور سے آتی ہے تو آتی ہے؟ یہ ہمارے ملک میں بالکل یہ 77 میں ہوا، 69 میں ہوا. میں وٹنس ہوں. میں آئی واز پارٹ آف دا موومنٹ اگینسٹ ایوب خان، آئی واز پارٹ آف دا موومنٹ اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو اینڈ اگینسٹ شرف آلسو. میں تین موومنٹس کے خلاف جو ہے کیا ہوا ہے، اور ان موومنٹس کے میں یہ 2008 میں تو کچھ ثمرات ملے ہمیں
کہ بی بی اور میاں نواز شریف میں ایک اتفاق رائے ہو گیا اور اس اتفاق رائے کی وجہ سے وہ جو ٹرانزیشن تھی وہ آئین کے مطابق اس کا اختتام ہوا اس ٹرانزیشن کا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اکٹھی ہے. اس وقت بی بی شہید اور میاں نواز شریف اکٹھے تھے. آج 11 پارٹیاں اکٹھی ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں باوجود دھاندلی کے موجودہ حکمران پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں, کہیں زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں. لیکن سر ابھی کل جیسے اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے, سربراہوں کے نام لینے کے اوپر اختلاف ہوا ہے. سنا بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے اس کی فیور میں کہ نام لیے جائیں. دیکھیں میں آپ کو پلیز یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو عوام جو ہے سارے مقتدی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اسی طرح, یہ نہیں. یہ اس قسم کی آپ اتفاق رائے جو ہے نا وہ نہ ڈھونڈیں. اس میں یہ 11 پارٹیوں کا ایک ہے, ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, اپنے اپنے منشور ہیں, اپنی اپنی ایڈیالوجی ہے. بعض سیاسی مذہبی پارٹیاں ہیں, بعض بالکل سیاسی پارٹیاں ہیں, بعض سیکولر پارٹیاں ہیں اس میں. تو یہ 11 پارٹیاں جو ہے نا یہ ایک ڈاکومنٹ پہ متفق ہیں, وہ پاکستان کا آئین ہے. آپ اس کو بیسس بنا کے اوپر اس بنیاد کے اوپر عمارت کو کھڑا کریں. وہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی کھڑی ہوگی, لیکن اس کو ٹینکر نہ کریں. جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ فوج اپنا آئینی رول ادا کرے. جی بالکل, اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. جی, اور سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ, بلکہ انہوں نے کہا ایجنسیوں کا کردار بھی جو ہے نہ ہو, نہ کریں. بالکل. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے, وہ پریس کانفرنس وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب الطاف حسین گروپ کہنے کی کیا ضرورت ہے, کہیں ایم کیو ایم. الطاف حسین گروپ تو یہ نیا نام ہے نا. جی بالکل. اور کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ را کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے جا کے مشرف کے دور حکومت میں دلی میں جا کے کہا کہ ہم نے ہجرت کی, ہم نے غلط کیا, ہم واپس آنا چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. آپ کو یاد ہو؟ جی بالکل بالکل. میں نے یہ حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا کیونکہ جنرل مشرف کی اور اس کی ایتھنک افینٹی ہے. یہ ایک ہی لسانی گروپ سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایکشن نہیں لیا جائے گا اس کا. تو یہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی لسانی تفرقے والی بات نہیں کر رہا, لیکن جب سوٹ کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس حساب سے ان کو ڈیل کرتی ہے. تو آج جو ہے وہ پتہ نہیں انڈین پاسپورٹ اس نے لے لیا ہے, کیا لے لیا ہے. تو یہ سارے موضوعات جو آج آپ کی قیادت پہ بھی ویسے الزامات لگ رہے ہیں جس طرح میرے پہ غداری کا پرچہ کٹا, میرے والد پہ کٹا, تو ہم تو غدار ابن غدار ہیں جو ہے نا. یہ ایسی کیا ہے. اچھا خیر صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بڑی اہم باتیں بریک کے بعد ہم نے پوچھنی ہے کہ قابل عمل کیا ہے, کیونکہ ہم نے اسی نظام کے اندر رہنا ہے, نظام سے راہیں نکالنی ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس قابل عمل منصوبے کے اوپر, جس پہ حال ہی میں سنا ہے کہ میاں نواز شریف کے زرداری صاحب کی بات ہوئی ہے, اس پہ بات کر سکتی ہیں کہ نہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب اب قابل عمل کیا ہے؟ ہم نے حال ہی میں بات کی تو شاید خاقان عباس صاحب نے کہا کہ خریدار نہیں ہے اب جو فارمولا کہا جائے. ہم پنجاب میں, وفاق میں, بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن. میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی بھی بات چیت ہوئی اور سنا اس میں تحریک عدم اعتماد پہ بات ہوئی ہے. حکومت آپ لوگ بنائے کہ نہیں بنائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن قابل عمل تو یہی ہوگا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف پہلے جایا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے دیکھا جائے. نہیں دیکھیں یہ بالکل آئینی طریقہ ہے جو آپ نے جس کی بات کی, اور شاید عباس صاحب نے جو بات کی وہ درست بات کی کہ ان حالات میں جب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں تو اس میں پاور ازیوم کرنا جو ہے نا وہ عمران خان کو جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ شہید نہ بنا دے کہ جی مجھ سے اقتدار, میں تو 2.5 سال گزر گئے ان سے کچھ نہیں ہوا, بلکہ حالات جو ہیں وہ 4-5 گنا بگڑ گئے ہیں. اور اس میں سیاسی طور کے اوپر جو ہے رسپانسبلٹی یا ذمہ داری لینا جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے بڑا مشکل ہوگا موجودہ حالات میں. اس میں کوئی ایسی چیز ہی ہو سکتی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ لی جائے تاکہ نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی الیکشن جیت کے آئے, ایک فیئر اینڈ فری الیکشن میں جیت کے آئے, اور وہ ایک نئے میں should be backed by نیشنل یونیفیکیشن ایک ہونی چاہیے جو اس کو بیک کرے جو ہے. ادروائز اس حالات میں
ایک آپ مخمصے سے نکل کے دوسرے مخمصے میں چلے جائیں کہ آپ انٹرم گورنمنٹ کو بنائیں یا نیشنل گورنمنٹ بنائیں یا یہ معاملات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ نہیں چلیں گے, یہ افیکٹو نہیں ہوں گے. اگر آپ کوئی عدم اعتماد ہم لاتے ہیں اور عدم اعتماد سکسیڈ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی عدم اعتماد کے اس میں رزلٹ میں جو گورنمنٹ بنے وہ الیکشن کروائے. میں پھر الیکشن کی طرف آ رہا ہوں, یعنی میں پھر عوام کو تبدیلی کے باوجود جو ہے الیکشن کروائے جائیں, نیا مینڈیٹ لے کے الیکشن کروائے جائیں. جو نئی گورنمنٹ آئے وہ الیکشن کروائے, 6 مہینے میں کرا لے, 3 مہینے میں کرا لے. جو بھی کوئی ایجنڈا کو رہتا وغیرہ ہو یا کوئی ایجنڈا انکمپلیٹ ایجنڈا ہو, میں آئینی ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں, اس کو پارلیمنٹ میں مکمل کر کے اس کے بعد الیکشن کروا لیا جائے. میری یہ ذاتی رائے ہے. میرا خیال ہے شاید عبائی صاحب بھی کوئی اسی طرح کی بات کر رہے تھے. دوسرا آپ نے کسی اور کی بھی یہ ان ہاؤس چینج پنجاب اور بلوچستان, پنجاب میں خاص کر کے دیکھیں پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا پروونس ہے, وہاں پہ جو بیلنس ہے وہ بڑا پریکیریس ہے, تھوڑا سی میجورٹی ہے, جس طرح یہاں بھی ہے وہاں بھی اسی طرح یہ حال ہے. یہ اس قسم کے ٹوٹکے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ٹوٹکے جس طرح میں پھر کہوں گا کہ یہ ٹوٹکے جو ہے نا الٹیمیٹلی دے شوڈ اینڈ اپ ود دا نیشنل. لیکن قافلی کے ساتھ تو آپ کے رابطے ہوئے ہیں, آپ خود گئے تھے ابھی فلاورز لے کے. میرا تو دیکھیں جی میرا خاندانی تعلق ہے, چودھری ظہور الہی اور ان کی خاندان سے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے. شجاعت صاحب جو ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں میرا, اور دوسرا مجھے میاں صاحب کی کو بھی میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا تھا, انہوں نے کہا تھا میری طرف سے. تو سیاست میں جو ہے وہ جو ہے وہ ممکنات کی بات کی جاتی ہے. تو اگر کسی کامن ایجنڈے کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ضرور. یہ فیصلے جو ہیں یہ میں نے نہیں کرنے, میری بات نہیں ہے, میرے لیڈر نے کرنے ہیں اور obviously جماعت نہیں کرنے. پرویز الہی صاحب کے اوپر اگر آپ کی جماعت کو سنا اعتراض ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں ہے, میاں صاحب اگر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں تو بالکل میں تو ورکر ہوں ان کا, رائے پوچھیں گے تو دوں گا, نہیں تو جو وہ فیصلہ کریں گے اس پہ آمین کہہ دوں. ابھی سر ایک این ڈی یو میں کچھ باتیں ہوئی تو وہاں سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نہ ہوتے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ایسے سگنلز ہیں کہ وہ بھی خوش نہیں ہیں, تو آپ کے پاس تو کمفرٹیبل نمبر بن سکتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ خوش نہیں ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے قوتیں کار فرما ہیں, کس طرح پنجاب پہ یہ ظلم اور ڈھایا گیا ہے, کس کے کہنے میں ڈھایا گیا ہے, میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور وفاق میں کیسے آپ لا سکتے ہیں جب تک دلی کا اشارہ نہیں ہوتا؟ میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کر رہا, میں آپ کو بالکل جو ہے حتمی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اس وقت میجورٹی جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی حکومت سے تنگ ہے. اگر تھوڑا سا یہ ماحول ریلیکس ہو تو میجورٹی ان کے ممبرز کی جو ہے نا اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دے گی اگر عدم اعتماد کی طرح ہے. جہانگیر ترین صاحب کیسے واپس آئے ہیں, کوئی اس بارے میں بھی, کیونکہ ابھی دیکھیں کل ان کے بیٹے پہ ان پہ ایف آئی اے نے مقدمہ بھی کر دیا ہے. مقدموں بھی تو برمار ہے آج کل, مقدمے تھوک کے حساب سے میرا پورا خاندان, میری بیوی میری بیٹے کے اوپر, میری بیٹی کو, سب پہ مقدمے ہیں. وہ تو مقدمے جو ہیں یہ حکومت کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. جب حکومت جو ہے سیاسی کارکنوں پہ, ان کے اہل خاندان پہ مقدمے بنانے شروع کرتی ہے تو وہ اس کی انتہائی کمزوری کی, اس کے مزمل ہونے کی, اس کی جو ہے ایک قسم کا جو کی جو گرپ ہے وہ لوز ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس قسم کا رابطہ میں کہوں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں یا اس قسم کی گفتگو شنید ہیں, میں ان کی ریزینٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ان کی جو ایک کیا کہتے ہیں نا وہ مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن میں جو ہے, بلکہ ایک مثال ایک ایم این اے نے دی کہ ہمیں ہو سکتا ہے 2 درجن سیٹیں بھی نہ ملیں نیکسٹ الیکشن میں.
یعنی میں ایک MNA کے معتبر MNA کی بات کر رہا ہوں PTI کے. صحیح. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں, تو یہ نظام جو ہے یہ امپلوڈ کرے گا, اور جو بھی اس نظام کو سہارا دے گا, جو بھی اس کو کندھا دے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے عوام کے عذاب کو طوالت دے گا. بالکل. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں خالد صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پھر ہو کیا سکتا ہے. معاشی حالات ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر ابھی پاکستان کو ڈیسائسو ہونا ہے. اس طرح کی جو امریکن الیکشنز کے بعد سچویشن بنی ہے, تو ہوگا کیا, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب, اس وقت جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے, ہمارے IMF کے ساتھ معاملات, پروگرام سسپینڈ ہوئے ہوئے ہیں. کہا ہے کل وزیر خزانہ صاحب نے کہ جلدی ہم دوبارہ اس کا آغاز ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. سعودی عرب کو ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں, جو خطے کی سچویشن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, خاص کر کے جو فارن پالیسی ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے, میں نے شروع میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت فارن پالیسی کا ایک ملک کی حیثیت سے, ایک اینٹی کی حیثیت سے اس وقت تنہا ہے, اور ملک کے اندر جو ہے نا یہ حکمران جو ہے نا اس وقت یہ تنہائی کا شکار ہے. عوام سے بھی ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے, جو مہنگائی کا حال ہے, سارا کچھ. آپ تنہائی کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ ہندوستان, میں گیا سعودی عربیہ والے نے مجھے بتایا کہ ہماری 2 بوٹس تھیں نیوی کی 1970-71 کی جنگ میں. ہمارے پاس کوئی نیوی نہیں تھی, 2 بوٹس تھیں. ہم نے دونوں بوٹس جو ہے کراچی پہنچا دی تھے. یہ محبت کا یہ لیول تھا, اور یہ تھا. اور آج بھی جو ہے وہ جو حالات ہیں ہمارے وہاں پہ, کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کو ان سے کوئی پرماننٹ دوریاں ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے موجودہ حکمرانوں کی فیلئر ہے پالیسی کا, کہ وہ بھی ہم سے دور ہو گئے, UAE بھی ہم سے دور ہو گیا. OIC کا ہم کیا افیکٹو رول ہم ادا کر سکے ہیں کشمیر کے اوپر. میں پھر دوبارہ کشمیر پہ میرا کشمیر کے ساتھ ایک میرے جو آبا و اجداد بھی وہاں سے ہجرت کر کے آیا ایسے 100-125 سال پہلے. ہم نے 6 نومبر کو یوم شہداء کے اوپر جو ہے اس پہ سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری کے اوپر 2 کلومیٹر دور جموں کے بارڈر سے ہم نے کیا, جلسہ کیا وہاں پہ. آپ وہاں پہ کسی کی, آپ کا سیالکوٹ سے تعلق ہے, کبھی جا کے لوگوں سے سٹوری سنیں کہ لوگ کس طرح آگ اور خون کا دریا وہاں سے عبور کر کے پاکستان آئے, اور لوگ بڑے بارڈر کے اوپر اس لیے رہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. جی, بارڈر پہ آ کے اس لیے سیٹل ہوئے کہ ہم نے واپس جانا ہے. لوگ بڑے سینسٹیو ہیں, اور ہم نے ان کو ابینڈن کر دیا ہے. ہمارا کوئی کشمیر کے اوپر بیانیہ کوئی نہیں ہے, نیریٹو ہی کوئی نہیں ہے, نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی کوئی بیانیہ نہیں ہے ہماری حکومت کا. وہاں پہ 370 لگ گیا, وہ ختم ہو گیا. ان کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. وہاں پہ آج جو ایک باہر بورڈ لگا ہوا ہے سرینا کے باہر, وہ آپ کو دن بتاتا رہتا ہے لاک ڈاؤن کے کتنے دن ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لیول کیا ہے مسلم پاپولیشن کا. اسٹینفورڈ کی جو ایکڈیمک لسٹ میں پہلے 3 نام جو ہیں وہاں پہ کشمیری مسلمانوں کے اس سال ڈکلیئر ہوئے ہیں. پہلے ڈاکٹرز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں. ان لوگوں کی جو جدوجہد جو ہے وہ بیسیکلی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ان کو اپنے حقوق کا, اور وہ نہتے, جی بالکل, عورتیں اور مرد نہتے جو ہے پاکستان سے, اور ہم نے ان ایکسپیکٹیشنز کا, بیکاز جو ملک اندر سے ڈیوائیڈڈ ہو, جس کے ملک کے اندر تفرقہ ہو, نفاق ہو, جس کا لیڈر جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگوں میں بیٹھنے سے انکاری ہو, وہ کشمیری ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں اس ملک سے یا اس قوم سے. سوائے یہ ہے کہ جو میرے جیسا انڈیویجول یا آپ یا کوئی اور جو ہے کوئی سیالکوٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی LOC کے قریب بیٹھا ہوا ہے یا کوئی جس طرح جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کریں. اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو ہے بالکل. خالد صاحب, اب میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینوں کا پاکستان کا سیاسی نقشہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں, میں کوئی بڑا نہیں بولنا چاہتا, غیب کا تو علم جو ہے وہ اوپر والے کے پاس ہے, لیکن جو حالات مجھے نظر آئے 6 مہینے بھی زیادہ آپ دے رہی ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے
یہ استعفے وغیرہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پارلیمان سے؟ موسم بہار جو ہے نا وہ کو بہار ہی لے کے آئے گا استعفیٰ جو ہے. بہار مارچ پہ شروع ہو جائے گی؟ بہار مارچ میں جو ہے ضرور شروع ہے، کیونکہ مارچ میں تو پتہ مارچ بھی ہوتی ہے. تو آپ لوگ لانگ مارچ پہلے کریں گے، استعفے ہم استعفے دیں گے بالکل. میاں نواز شریف جس سے آرڈر کرے گا. اور میاں صاحب کی واپسی کے کیا امکانات ہیں؟ میاں صاحب کی واپسی جو ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. جب پارٹی فیصلہ کرے گی میاں صاحب واپس آ جائیں گے، ضرور واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اور یہ پارٹی کے فیصلے کے وہ منتظر بھی ہیں اور پابند بھی ہیں. پارٹی جب کہے گی قائد نے واپس آنا ہے وہ ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جس طرح جب آپ مخالفوں کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیتے ہیں، ان کے اہل خاندان کے اوپر، آپ دیکھیں ملتان میں کیا ہوا. باقی ہمارے جو ورکر لیول تک جو ہے، جو ہمارا بیسیکلی طاقت تو ہمارا ورکر ہے، اس لیول تک جب مقدمے بننے شروع ہو جائیں، لوگوں کو اٹھایا جانا چار دیواری کی جو ہے، اور جو پامال کی جائے تقدس جو ہے، تو یہ حکومت کی کمزور ہونے کا، انتہائی کمزور ہونے کی نشانی ہے. اور آج بھی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مریم کا جلسہ جو ہے پانسیرے میں، آپ وہاں پہ جوش دیکھیں. لیکن قائد صاحب اب آخری چند سیکنڈز ہیں تو میں پوچھ لوں آپ سے کہ بیانیے کے اوپر آپ کی جماعت میں اب اتفاق کوئی اختلاف موجود نہیں تھا؟ دیکھیں میڈیا نے بھی تو چورن بیچنا ہوتا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں چورن ہے یہ چورن ہے. اور نون میں سے شین بھی نکلنی تھی، کوئی شین بھی نکل رہی ہے کہ نہیں؟ بات سنیں، شہباز شریف جس طرح کا بھائی ہے نا نواز شریف کا، یہ باتیں، یہ سٹوری صرف کہانیوں میں آپ کو ملتی ہیں. یہ جو فولکلور ہوتا ہے نا ہمارا، جو صدیوں پرانا ہے، اس میں اس طرح کے بھائی ملتے ہیں. جس طرح سوال ہی پیدا، یہاں پہ نون اول اور آخر نون ہے، اور کوئی باقی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حروف تہجی باقی ختم ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے خواجہ صاحب کی، اور وہ کہہ رہے 6 مہینے بھی زیادہ بتا رہے، تبدیلی سے پہلے، بہار سے پہلے جو ہے وہ بہار آئے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اپنی کوششوں میں ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور حکومت نے بھی ان سے بات چیت کی بات کی ہے. بہرحال یہ معاملات کدھر جائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.